बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकश फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का आगाज़ करते हैं, और आगाज़ के साथ ही बहुत ही अच्छी सी बात आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूंगी और डिस्कस करूंगी। और आज का पूरा जो हमने सेगमेंट डिज़ाइन किया है वो उसी से रिलेटेड है। बच्चों की जो है वो समर वेकेशंस हुई हैं, और उसकी पेश नज़र जो है वालिदैन, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, मतलब आधा ही महीना जून का गुजरा है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि वालिदैन बहुत परेशान है। ये जो बच्चे होते हैं ना हमारे, छोटे मोटे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे, ये जब स्कूल जा रहे होते हैं ना, जब तो बड़ा हमें मज़ा आ रहा होता है कि अच्छा ठीक है इनकी रूटीन बनी हुई है, लेकिन जब स्कूल ऑफ हो जाते हैं और समर वेकेशंस आती हैं तो हमारी माएँ, हमारे वालिद साहब सब परेशान हो जाते हैं कि इन बच्चों का क्या करें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। उनके दिमाग में ये होता है कि पूरा दिन हमने जो है वो एनर्जी के साथ जो है उसको अवेल करना है, दैन हमने रात में देर से सोना है। बच्चों की रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाती है। पढ़ाई के हवाले से जो उनको काम मिलता है, समर वेकेशन में वर्क मिलता है, वो भी वो कहीं ना कहीं करते हैं बेदिली से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में सारा काम डे बाय डे कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 दिन पहले जिनको याद आता है अल्लाह अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरी टीचर मुझे बहुत ज्यादा मारेंगी या डांटेंगी। कुछ खौफ पहले बच्चों में पाया जाता था, मुझे नहीं लगता आजकल के बच्चों में ये खौफ पाया जाता है या नहीं जाता। एजुकेशन के हवाले से हम बात करेंगे कि जो हमारा सिस्टम है, और सिस्टम के हवाले से भी बात करेंगे। उसके अलावा जो समर कैंप्स का इनकाद किया जाता है, क्या ये जो है मुनासिब कोशिश है, अच्छी काविश है, इससे जो है बच्चों को कुछ फायदा होता भी है या नहीं। हमारे साथ मौजूद है नरगिस रजा जो कि एजुकेशनिस्ट है जनाब, उनका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। जनाब वुमेन्स प्रेसिडेंट किमाड़ी ऑफ FPSP, फाउंडर ऑफ NR टैलेंट एग्जिबिटर, हेड असिस्टेंट है एकेडमिक एट रौनक इस्लाम स्कूल, एजुकेशनल इवेंट ऑर्गेनाइजर भी है जनाब, और प्रेसिडेंट ऑफ अपटा ऑल बल्दिया टीचर्स एसोसिएशन से हमारे साथ मौजूद है नरगिस रजा साहिबा। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं नरगिस? वालेकुम अस्सलाम, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर और आपकी इस प्रोग्राम में आने से। बहुत अच्छी बात कही कि समर वेकेशन के हवाले से आज हमारे प्रोग्राम का जो है वो एक सिलसिला जुड़ा हुआ है। तो आप जब कह रही थी तो मैं वाकई सोच रही थी कि हकीकत है कि जब पेरेंट्स ये सोचते हैं कि 2 महीने की छुट्टियां बच्चों के साथ गुजारनी है, कहाँ 10 महीने रेगुलर रूटीन में जो है वो बच्चे अपना स्कूल गोइंग होते हैं, एंड देन 2 महीने का एक टारगेट लेकर घर पर जब वो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं और एक वक्त गुजारते हैं, तो सबसे ज़्यादा पैनिक मसला जो आप नज़र आता है या एक पैनिक क्रिएशन होती है वो पेरेंट्स में ही आती है। बिल्कुल कि टोटली जब वो एक नॉर्मल वे में बच्चे को टाइम दे रहे होते हैं तो उन्हें भी वो मुश्किल लग रहा होता है, और एक कम्प्लीटली 24 आवर्स वो जो कम्प्लीटली बच्चे के साथ हैं तो वो सब पैकेजेस ढूंढ रहे होते हैं। कहीं कहीं पे कहाँ पैकेजेस हमें मिल रहे हैं, कोई यूट्यूब तलाश कर रहा है, कोई फेसबुक पे देख रहा है, कोई किसी भी तरीके से ज़राए के सोशल मीडिया के ढूंढता है कि कहाँ हमारे बच्चे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और हम उसको ये ना देखेंगे कितनी पेमेंट दे रहे हैं या वो कितना चार्जेस ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे, क्या समझा रहे हैं। बस बच्चा मेरा वहाँ कनेक्ट हो रहा है और उस घंटों के लिए हम रिलैक्स हैं। बिल्कुल। तो क्या समर कैंप्स का यही मेरा मकसद है आज के हमारे प्रोग्राम का, पहले सेगमेंट का, कि समर कैंप्स का जो इनकाद किया जाता है डिफरेंट जगहों पर, तो क्या ये करना दुरुस्त है, और क्या वो वर्तेबल भी होते हैं, उनकी वर्थ होती है, बच्चों को कुछ स्किल्स या कुछ क्रिएटिव वर्क सिखाया भी जाता है? बहैसियत एजुकेशनिस्ट और बहैसियत एज आ वर्किंग वुमेन प्लस मदर, अगर इन सबको मैं मिक्सअप करूँ ना तो एक जवाब मैं उसको एक ऑथेंटिक जवाब दूं, उसका एक कंक्लूजन दूं, तो कोई भी चीज़ गलत नहीं होती। ठीक है। कोई भी क्रिएशन गलत नहीं होती। ठीक है। कोई भी काम जिस सोच से इब्तदा की जाती है वो गलत नहीं होता। हाँ, उसके पैटर्न या उसको यूटिलाइज करने वाला जहन जो अदर है वो उसको किस बिहाफ पे लेके चलता है। ठीक है। ठीक है ना। अगर ये दुनिया बनाई गई, अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई किसी ख़ास मकसद से बनाई। अब इसमें हम मुसलमान बहैसियत देखते हैं तो हमारे ऐसे बहुत से मामलात हैं जिसमें हम अगर उसको शरई तौर पर, उसको हम अगर इस्लामी तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारें तो वो बहुत से ऐसी आसानी है जो इस्लाम में ये समझा जाता है कि हमें मना कर दिया गया है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। बिल्कुल, बेशक। ठीक है ना।
کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم اگر ڈسکس کریں تو ہمیں یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں کر دی ہیں, بے شک, اتنی آسانی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور بقول ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ماں سے بڑھ کر چاہتا ہے, بے شک, 70 گنا چاہتا ہے. تو ماں اتنا خیال رکھتی ہے تو کیا ہمیں وہ کریٹ کرنے والا نہیں ہمارا خیال رکھتا؟ اس نے ہمارے لیے اچھا نہیں سوچا؟ یہ دنیا بنائی اسی لیے گئی کہ ہم اچھے کام کریں اور اس کو اچھا یوٹیلائز کریں. کچھ ورکنگ نیگیٹیولی ہم شیطانیت کی طرف لے جائیں یا ہم اس کو نیگیٹیولی نام دے دیں, منفی سوچ دے دیں, تو وہ ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اچھے اور برے دونوں کا تعین بتا دیا گیا, اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے یہ آپ پہ محیط ہے. اوکے, جیسے ہم نیٹ کی طرف جاتے ہیں, ہم سوشل میڈیا کی طرف جاتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ نیٹ ورکنگ نے تو بچوں کو خراب کر دیا ہے, موبائل نے مس یوزز نے جو ہے وہ بچے کو خراب کر دیا ہے, مس یوز ہوا ہے اس کا. آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, آپ رول ماڈل ہو. بے شک, آپ 24 گھنٹے میں اپنے بچے کے سامنے جو کرو گے وہ وہی کرے گا. جی, ٹھیک ہے نا, میں اگر اپنے سامنے جو عمل کر رہی ہوں میرا بچہ وہی کرے گا. آپ کا لیڈنگ پوائنٹ پہ آپ کے گھر کا جو بڑا محافظ ہے, آپ کا فادر, وہ کیسے رہتا ہے, وہ کیسے کرتا ہے, وہ اس پہ امپیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے, رہی اس کڑی کو جوڑ کے میں آپ کے سوال کا جواب دوں کہ کیا یہ آیا ٹھیک ہے, لوگ صحیح کر رہے ہیں, سمر کیمپ صحیح جا رہا ہے, ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن آج کل کے دور کے حساب سے جس ویو میں جا رہا ہے نا, جس طرح کا سمر کیمپ یہ جو ہوتے ہیں, یو ٹرن لیا ہوا ہے نا, جی, سوئمنگ پولز, گیمز, کیا یہ کافی ہے؟ دیکھیں جس طریقے کا ہمارے کراچی لیول پہ ہم بات کرتے ہیں, میں آگے اور آؤٹ آف ایریا نہیں جاتی, صرف کراچی کا ہی دیکھ لیں تو سوئمنگ پول اگر نام لیتے تو وہاں پانی دستیاب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اور کچھ علاقے ایسے ہیں اتنا دستیاب ہے کہ سوئمنگ پول کی ضرورت نہیں ہے. میں اس سینس میں بھی آپ کو کہوں گی ہمارے یہاں حساب پتہ کیا ہو گیا, ایجوکیشن کو نا ممی ڈیڈی ٹائپ سمجھ لیا ہے. ٹھیک ہے, کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو واقعی بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو, ان کے ذہن ایسے ہیں. میں جس فیلڈ میں کام کر رہی ہوں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہو کہ کشا کہ کتنا مائنڈ بلوئنگ اور کتنا زیادہ ٹیلنٹ ہمارے پاس موجود ہے ماشاءاللہ, اور ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں صرف وسائل نہ ہونے کی وجہ سے. ان کو وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہے ہیں ہم کہ ان سے وہ کام اس لیول کا لیا جائے وہ جو ان کی صلاحیت ہے. بالکل, ٹھیک ہے نا. اب سمر کیمپ میں کون آگے آ رہا ہے؟ جو پیڈ ہے, جو آسانی سے پے کر سکتے ہیں, جن کے پاس بلک میں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی فری رہیں, ہماری بھی جان چھوٹے, ہمارا بچہ بھی, اور ہم یہ نام دے دیں سمر کیمپ کا. اس مد میں ایسے ایجوکیشنلی ورکنگ کرنے والے لوگوں نے اتنا نیگیٹو امپیکٹ کر دیا ہے کہ جو صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں نا ان کے لیے بھی لیول لگا دیا گیا ہے کہ دیز آر دا رانگ پرسنس. اوکے, ٹھیک ہے نا. جیسے کہتے ہیں نا کہ سوکھی لکڑی کے ساتھ گیلی بھی اور گیلی کے ساتھ سوکھی بھی, وہ سب چل جاتا ہے. ایجوکیشن میں واقعی ایسے لوگ ہیں جو ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. میں نے بہت سے میری فیلڈ میں لوگ ہیں, کچھ ایسے ہیں جو بزنس پہ کام کر رہے ہیں. اب بزنس پہ کام کرنا نو ڈاؤٹ, جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں نا تو بزنس ہی ہے جس کے ذریعے ہم چل سکتے ہیں اور جس میں ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں نا, ورنہ تو ہم بھی پھر سروائیو نہیں کر سکتے. بزنس تو فرسٹ پوائنٹ ہے. لیکن میں یہ چاہوں گی کہ جو سوچ ہے نا ہماری, تعلیم وہ نہیں دے رہے. اور دے کیوں نہیں پا رہے کہ جہاں سے اوریجن ہے نا آپ کا بچہ, جہاں سے جس گھر سے آ رہا ہے وہ خود نہیں چاہ رہے کیونکہ وہ انوالو نہیں ہے. اور وہ انوالو نہیں ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے مثال کے طور پر ایک گھریلو خاتون کو پتہ ہے کہ میں نے کھانا کیا بنانا ہے, جی, تو وہ پورا انگریڈینٹ رکھے گی. اس کے مائنڈ سیٹ اپ ہوگا کہ میرا مائنڈ سیٹ ہے میں نے یہ کام کرنا ہے, اور وہ شام تک اس چیز کو امپلیمنٹ کر دے گی اور بنا لے گی. اسی طریقے سے آپ کا بچہ بھی ایک ایسی آپ کی ایک پروڈکٹ ہے کہ آپ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے نہیں چلو گے نا تو بعد میں بلینڈر ہی ہونا ہے, اور بعد میں یہ کہنا ہے کہ بچہ ہاتھ سے نکل گیا, بچے پہ جادو کا اثر ہو گیا, بچے کو نظر لگ گئی, ہائے میرے بچے کو کسی کی نظر لگ گئی, بچہ میرا کسی نے تو جو ہے نا میرے بچے کو خراب کر دیا, اس کے دوستوں نے خراب کیا ہے, اس کے ساتھیوں نے خراب کیا ہے, یہ فلاں بندے کے ساتھ جاتا ہے نا وہ میرا بچہ اس لیے بگڑ گیا, یہ اس فلاں بندے کے ساتھ رہتا تھا نا. کوئی کسی کو نہیں بگاڑتا, کوئی کسی کو خراب نہیں کرتا. جب شام کو بچہ آپ کا آتا ہے تو آپ ایک ایسی ماں بنو ہٹلر والی, پوچھو, لیکن ماں کے ٹائم پر جب آپ مدر بنے ہو تو اس کو پھر سافٹ کارنر بھی دو اپنا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. گھر میں ایک بندہ سخت ہونا چاہیے, ایک نرم, کبھی فادر سخت تو کبھی مدر سخت. تو آپ کی جو پروڈکٹ ہے نا
बड़ी बेहतरीन बनेगी। हम क्या चाहते हैं, पैम्पर्ड करें। इवन बच्चे को अगर किसी ने थोड़ा सा गलत बात पे किसी भी तरीके से शाउटेड कर दिया, आपकी पूरी बटालियन पहुंचती है उसके पास। जी, मेरे बच्चे को टीचर के पास, मैं हैरान हूँ, टीचर को रिमांड देना पड़ गया कि आपने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगा लिया। आपने तो उसी वक्त अपने बच्चे की जो है वो पूरी चीज़ को ख़त्म कर दिया जो रिस्पेक्ट जोन में आता है कि इस शख्सियत की आपने इज्जत करनी है, वो आपने ख़त्म करवा दी। फर्स्ट अटैक आपने टीचर पे किया, चंद महीनों बाद बच्चा आप पे अटैक करेगा, एग्जैक्टली माँ पर आएगा, माँ से बाप पर आएगा, और पूरा होल सर्कल आपका ख़राब हो जाएगा। आप फर्स्ट अगर कोई डांटता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको कोई डांटने वाला है, आपको समझाने वाला है, ठीक है ना। मैं आपसे ये बात कहूँगी कि इन शॉर्टली हम कंक्लूजन करें ना समर कैंप का। आप देखिए बहुत से लोग एजुकेशनली पर्सन को, एजुकेशनली वर्किंग को माफिया कहते हैं कि ये प्राइवेट माफिया है। जी, ये ऐसा बिजनेस है, ये माफिया है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा है। ऐसी देखिए अल्फाज से नवाजा जाता है। कामयाब आदमी वो होता है जो तनकीद सुने, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह हो ना, मजा आता है। बेशक तनकीद दे पर दे दर पर दे, जैसे आप कह दो कि स्टेप बाय स्टेप आप पे दर पे आप उसको दे रहे हो तनकीद, अगला सुनने वाला ना फेड अप हो जाता है कि यार या तो तनकीद करो या इसका सोल्यूशन दो। सोल्यूशन नहीं है तो फिर आप ये बताओ कि हम सही कर रहे हैं। बिल्कुल, बाज़ लोगों में आदत होती है सिर्फ तनकीद करना। हाँ, तनकीद है, गलत है, उसको आप बताएं, उसका सोल्यूशन दें। इम्प्लीमेंट करना होगा, हम उसको अपने क्राइटेरिया के हिसाब से इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल। नरगिस, यहाँ पर टाइम ब्रेक हाँ, का हो गया है, आके कंटिन्यू करते हैं। नाजरीन, आप लोग कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं नरगिस की जानिब और उनसे जानते हैं समर कैंप्स के हवाले से तो हमने बात कर ली। मुझे लगता है अब हम सिस्टम के हवाले से बात करते हैं, जो हमारा पूरा टोटल एजुकेशन का सिस्टम है उसके हवाले से क्या कहेंगी? बेहतरी की जरूरत है, कितनी बेहतरी की जरूरत है, या आप समझती हैं कि जिस तरह से काम किया जा रहा है, नजरसानी की जा रही है हर तरफ से, वो काफी है? देखिए कहकशां, इस हवाले से मैं ये बात आपको इस तरीके से ऑडियंस तक पहुंचाऊंगी कि जितना काम किया जा रहा है, जो हो रहा है, जो अपडेट है, डेफिनेटली हम जो है वो एकेडमिक लेवल पे जो है अब डिजिटल लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। ये तो आपको पता है कि किस तरीके से वर्किंग हो रही है। मज़ीद आज का बच्चा पिछले 20 साल पुराना अगर हम जाते हैं तो उससे कई हद तक बहुत आगे है, बहुत आगे है। और इसमें मीडिया का और इसमें जो है वो हमारी जो है वो नेटवर्किंग का बहुत बड़ा हाथ है। हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जिस पैटर्न पे चल रहे हैं ना, वो छीनने वाला अमल है। मैं ले लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मुझे मिल जाए। भाग रहे हैं, सिर्फ अचीवमेंट क्या है कुछ पता नहीं चल रहा। एग्जैक्टली, ठीक है ना। ये बिल्कुल सही। अब एक भीड़ है, अब वो एक भीड़ भाग रही है कि ये भाग रही है, और कहाँ भाग रही है, मैं भी उसके पीछे भाग रहा हूँ। एक बना, दो बना, तीन बना, भीड़ बन गई हमारी। यहाँ से नहीं सोच रहा कि क्या कर रहा हूँ मैं, कहाँ जा रहा हूँ। वो जा रहा है ना, मैं उसके पीछे हूँ। बिल्कुल। एजुकेशन की वो उस फील्ड में है ना, वहाँ स्कोप है, मैं जा रहा हूँ। वहाँ रश है ना, वो स्कोप होगा। ये हमारे यहाँ का अलमिया है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, हमारा बच्चा मैट्रिक कर लेता है, उसके बाद उसको गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं है। एग्जैक्टली। अल्लाह अल्लाह करके आजकल का जो निज़ाम है हमारा, माशाल्लाह, मैट्रिक के जैसे पेपर हो रहे हैं वो सब जानते हैं। ठीक है, मुझे बहुत ही कोई एक तशवीश है मैट्रिक का। मैं आपको बताऊं कि कहकशां दुख होता है। 10 साल और 3 साल आप अपने उसके लगा लो, मॉन्टेसरी के लगा लो, 13 साल की कमाई वो बाप जो अपने बच्चे को देता है स्कूल वालों को, और स्कूल में जो आखिरी पेपर जिस तरीके से बच्चे दे के निकल रहे होते हैं और सोने पे सुहागा। एज एजुकेशनली पर्सन मुझे दुख होता है कि लास्ट डे पे, लास्ट पेपर पे जिस तरीके से वो बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं, वो तरबियत बता रहे होते हैं कि उन्होंने 13 साल में उस स्कूल से क्या सीखा और उनके माँ बाप ने उन्हें क्या दिया। बिल्कुल। और सारा क्रेडिट, नेगेटिविटी हम माँ बाप पे नहीं डालेंगे, क्योंकि कुछ माँ बाप को तो बेचारों को पता भी नहीं होता कि बस वो तो कमा के ला के दे देते हैं, उसके पीछे उनको खबर भी नहीं होती कि हमने क्या किया और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ा दुख उससे बढ़कर क्या है, 13 साल पढ़ने के बाद बच्चा कभी विजुअलाइज किया है, कभी सोचा है कि वो 13 साल पढ़ने के बाद अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हे, खूबसूरत तरीन दिन
اور وہ باپ جو کما کے پے کر رہا ہے اپنی جوانی کے بہترین دن اس کمائی پہ کہ مجھے فیسیں بھرنی ہیں، اس کے بعد وہ بچے کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے چھٹیوں میں کہ 4 مہینے بعد 3 مہینے بعد رزلٹ اناؤنس ہوگا، اور ٹارگٹ کیا ہے؟ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ 13 سال بعد وہ جاتا ہے کسی لینگویج سینٹر میں اور کمپیوٹر سینٹر میں سیکھنے کے لیے. جی یہ بہت بڑا ایک دکھ والا لمحہ ہے کہ اس 13 سال کے کیریئر میں آپ نے کیا سیکھا اور اسکول والوں نے کیا سکھایا اور ماں باپ نے کیا فیڈ بیک لیا، اینڈ دین بچے خوشی خوشی ماں باپ کو بتا رہے ہیں اور ماں باپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں میرا بچہ لینگویج سینٹر جائے گا وہ انگریز کا بچہ بن جائے گا. ہاں ٹرو، اٹس ٹرو، نو ڈاؤٹ. اور کمپیوٹر سینٹر میں جس دن جائے گا 2-3 مہینے کے بعد آئنسٹائن بن کر آئے گا. اس میں دنیا جہاں کی نالج ہوگی. بچہ آپ کا ایک کیبل لگا کے ابا میں نے کیبل لگا لیا اور ابا میں نے دیکھیں پورا کنیکٹ کر دیا، ابا سمجھے کہ میرا بچہ تو کیا بن گیا ہے. بالکل. ابا جی بیچارے پیسے بھرے جا رہے ہیں. آپ میں کہتی ہوں تعلیم تو دے رہے ہیں، سرٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں، ڈگری بھی دے رہے ہو، سب کچھ دے رہے ہو یار. میں یہ کہتی ہوں کہ کشاں شعور کون دے رہا ہے؟ شعور کون دے رہا ہے؟ کہاں سے آئے گا؟ کون دے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ سوچے نا آپ. یہ دیکھو کہ اگر شعور دینا بھی یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے مانا، لیکن اگر اس کو بھی ہم نے یہ یوٹیلائز کرانا ہے یا مینشن کرانا ہے کہ بھائی جو تم پیریڈ لے رہے ہو کلاس میں ایک شعور کا پیریڈ بھی لو، یہ ہم نے ہی بتانا ہے ہر جگہ جا کے، تو کون سا اسکول وہ شعور کا پیریڈ لے گا؟ مجھے بتاؤ. ایتھکس کہاں ہیں؟ مینرز کہاں ہیں؟ کسی سے ملنا ہے تو چھوٹے کو بڑے سے کیسے ملنا ہے، بڑے کو چھوٹے سے کیسے ملنا ہے. میں کہتی ہوں کہ بڑا تو چلو، چھوٹا تو چلو بچ جاتا ہے کہ وہ چھوٹا ہے، بڑے کو ایتھکس نہیں ہے کہ کیسے ملنا ہے. بالکل بڑے کو نہیں پتا یار. میں کہتی ہوں کہ آپ کہکشاں، میں اس فیلڈ میں ہوں نا، میرا تقریباً سمجھ لو 22 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں، اور میں میٹرک کیا اور میں جوائن ہو گئی کہ میں نے اس فیلڈ کو اپنانا ہے، میں نے کچھ دینا ہے جو میرے اندر ہے. میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہمیشہ میں یہ سوچتی تھی کہ جو فیل کر رہی ہوں یا کچھ سوچ رہی ہوں نا وہ کنورٹ کر دوں، میرا بڑھ جائے گا. میری سوچ تھی، میری اچھی سوچ ہے میں کنورٹ کر دوں، میرا ڈبل ہو کر آئے گا. ماشاءاللہ. میں نے کبھی پلس پہ کام نہیں کیا، میں نے کبھی مائنس پہ کام نہیں کیا، میں نے ہمیشہ ملٹیپلیکیشن پہ کام کیا. ملٹیپلائی کروں گی تو دگنا ہوتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا. میری ہر چیز ملٹیپلائی کی میں نے اگر کسی کو معاف کیا تو ملٹیپلائی کر کے کیا کہ یہ کر دوں گی اور اسٹرینتھ آ جائے گی، بے شک، اور میرے میں ہمت آ جائے گی. میں نے کسی کی مدد کی تو ملٹیپلائی کر کے کیا، میں نے کسی کا کام کیا تو ملٹیپلائی کر کے کیا. اس فیلڈ میں آئی تو ملٹیپلائی سوچ کے آئی کہ تنقید کرنے والے 10 لوگ ہوں گے، تمہیں ماننے والے کم لوگ ہوں گے. بالکل. میں نے اپنی جرنی کو کبھی میں اگر آپ کو ابھی تو ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، لیکن میں اپنی جرنی اگر شیئر کروں نا تو آپ سوچیں گی کہ میں ان بچیوں کو، ان ماؤں کو، ان اسٹوڈنٹس کو میں یہ بتاؤں کہ کہکشاں کہ میں نے کس طریقے سے جرنی کی، میں نے کیسے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا، کہاں جا کے مجھے رکاوٹیں آئیں، لیکن میں کسی بھی رکاوٹ سے نہیں ڈری. میں کسی بھی رکاوٹ کو میں نے اپنی مجبوری نہیں سمجھی. اور اس کو یہ رونے دھونے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو لوگ چند لمحوں کے لیے پسند کرتے ہیں اور تھپکی دیتے ہیں. بالکل کہ یار پریشان ہو، اللہ اچھا کرے گا، آپ تو بڑی بریو ہے، آپ تو بڑی اچھی ہے. یہ وقتی تسلی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کون میں کون. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ایجوکیشن نہیں سکھاتا، یہ آپ کو پریکٹیکل سکھاتا ہے. بے شک. یہ آپ کی زندگی کے وہ لمحات، یہ واقعات اور وہ تجربے سکھاتے ہیں جس میں سے صرف آپ ہی گزر رہے ہوتے ہو، کوئی نہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو میں ان بچیوں سے کہوں گی کہ وہ بچی ہیں جو یہ سوچتی ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اب ایجوکیشن نہیں رہی. آپ کی لائف میں صرف ایجوکیشن ہی نہیں ہے، آپ کی لائف میں وہ چیزیں ڈھونڈیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر چھپائی ہوئی ہیں. بے شک. آپ کے اندر ڈگریاں موجود ہیں، آپ کے اندر آپ کی صلاحیتیں موجود ہیں، آپ کے اندر اپنی سوچ ہے جس سے آپ اپنے آپ کو پہاڑ تک لے جا سکتے ہو. بے شک. ہماری کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں، جو اپنی پڑھائی کنٹینیو نہیں کر پاتی، اور شادی کے بعد ان کی LLB کی ڈگری کمپلیٹ ہو کر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنے سارے خواب جو ہیں وہ اس وقت یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ بس اب سب کچھ ختم ہو گیا، اب میں آگے کروں گی کیا. میں آپ کو کہکشاں یہ بتاؤں کہ آپ جب یہ سوچتے ہو نا کہ ٹائم از اوور، فنش، یو آر فنش، کچھ بھی نہیں ہے، ہم گھر کے ہو گئے، بچے ہو گئے، اب کیا زندگی رہی، اب وہ مزہ نہیں رہا، وہ سوچ نہیں رہی، وہ انرجی نہیں رہی، وہیں پہ آپ ختم ہو جاتے ہیں. آپ
کہ یہ سوچ ڈیولپ ہونا چاہیے کہ زندہ بھی آپ خود سے خود کو کریں گی, کوئی آ کے نہیں کرے گا. بے شک. ٹھیک ہے نا. اگر میں یہ کہوں کہ نرگس رضا آج یہاں بیٹھی ہوئی ہے, اس کے پیچھے کیا سینیریو تھا. 10ویں جماعت پاس کر کے اس نے اپنے آپ کو اسٹرگل میں لے کر آئی, پریکٹیکل لے کر آئی, لوگوں کی مدد. جب آپ اپنے ذہن میں یہ ڈال دیتے ہو نا کہ مجھے کسی کی مدد کرنی ہے, خدا تعالیٰ آپ کی مدد کو کھڑا ہو جاتا ہے. بے شک. خدا تعالیٰ کا رحم کا وہ دروازہ آپ کے لیے کھل جاتا ہے, وہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. بالکل. لیکن نرگس آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ میٹرک کے بعد بچوں کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, تو ہمارے سسٹم میں یہ چیز ایڈ آن ہونی چاہیے کہ جب وہ میٹرک کریں تو انہیں پتہ چلے کہ آگے ان کو کون سے سبجیکٹس لینے ہیں, کس فیلڈ میں جانا ہے. اس چیز کی بھی مجھے لگتا ہے بہت ضرورت ہے. دیکھیں ابھی پیٹرن چلا کہ 9-10 کے پیپر کیسے کرنے چاہیے, اس کی تیاری کے لیے بہت سی ایسوسیشنس نے ورکنگ کیا, میری خود ایسوسیشن میں ورکنگ کیا, بہت سارا کام کیا کہ پیپر پریزنٹیشن کیا ہوتا ہے, پیپر کیسے, سب نے کام کیا. کہکشاں ایجوکیشنلی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. اصل میں ہمیں نا عادت ہے, ہم پاکستانی ہیں تو بڑی بریو قوم, اور بہت ہی ہم جیسی قوم کوئی نہیں ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. اور ہم کہیں کھڑے ہو جائیں نا تو ہمارے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا, ہم ایسی قوم ہیں. لیکن ہمارے اندر کہتے ہیں نا کہ ریئلائز کرنا چاہیے, وہ حقیقت پہ مبنی بات کرنی چاہیے کہ ہم سے زیادہ جو ہے نا سست کہنا چاہیے, وہ بھی کوئی نہیں ہے. یہ بات بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں جب تک کوئی جھنجھوڑتا نہیں ہے نا, یا آ کے کوئی ہلا نہیں دیتا نا, تب تک ہم کچھ نہیں کرتے. اور سب سے بڑی بات, جس پیٹرن پہ ہماری قوم چل رہی ہوتی ہے نا, ہماری پوری آدھی قوم اس طرف چل رہی ہوتی ہے, چاہے وہ صحیح ہے غلط ہے ہمیں نہیں پتا, بس ہم نے کرنا ہے کیونکہ رش ہے بھائی. ہاں, بھیڑ ہے. ٹائم پہلے جو ہے وہ سی اے کا کریز تھا, اب جو ہے وہ بی بی اے کا کریز ہے. یہ اس طرح کی جو ہے نا, میں یہ بہت سنتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اچھا پہلے جو ہے وہ ایم بی اے کا بڑا کریز تھا, تو آج کل کس چیز کا کریز ہے یہ مجھے نہیں پتا. تو آپ اس کو میں یہ کہوں گی آپ کو کہ آج کل ڈیجیٹل لرننگ کی طرف جب سب لوگ جا رہے ہیں اور ورکنگ کر رہے ہیں. اچھا بچوں کو یہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ ورکنگ کریں. آج کل جو ہے یہ آن لائن ورکنگ جو ہو رہی ہے, اور اس پہ آپ انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے انکم کر سکتے ہیں, اور انٹرپرینورشپ کی طرف بھی ہم لوگ جا رہے ہیں, اور اس پہ بھی ورکنگ کروائیں. نو ڈاؤٹ سب کچھ اچھا ہے. میں نے وہی بات جو پہلے کہی, ہر چیز صحیح ہے, صحیح معنوں میں استعمال کی جائے, کوئی غلط نہیں ہے. لیکن اس کا مس یوز, اس کا زیادہ استعمال, یا اس کو اس طریقے سے استعمال نہ کیا جائے جس طریقے سے اس کا پیٹرن ہے, اس کے پیٹرن کو ہی چینج کر دیا جائے, تو ڈیفینیٹلی اس کے ہارمفل نتائج تو آئیں گے سامنے. ٹھیک ہے. دوسری ایک اور بات دیکھیں, آپ کوئی بھی کام کرتے ہو نا, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس میں رول ماڈل رہوں, اس پہ میں پریکٹیکلی کتنی انوالو ہوں. میں نے آپ سے اتنی بڑی بات کہی کہ 13 سال کے بعد بچہ کیا کرتا ہے, لینگویج سینٹر اور کمپیوٹر سینٹر جاتا ہے. الحمدللہ میرے 3 بیٹے ہیں ماشاء اللہ سے, اور ایک بیٹی ہے میری پیاری سی آبرش. اس کے حوالے سے میں ایک بات کہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کو, اور مجھ سے زیادہ میرے ہسبینڈ رضا حسین صاحب, وہ بھی ایجوکیشنل فیلڈ میں ماشاءاللہ ان کا ایک بڑا اچھا سلسلہ رہا, اور بہت اچھے اس ورکنگ اس پہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے بچوں کا ایک کرائٹیریا رکھا ہوا ہے. پہلا بڑا بیٹا, اس کو کمپیوٹر زون میں, سیکنڈ ہے اس کو بھی کمپیوٹر, تھرڈ ہے وہ ویژولائز کرتا ہے چیزوں کو. ایگزامپل میں اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ کیٹیگریز, یہ بھی میری اسٹوڈنٹ ہی ہے سمجھ لیں, جس کو میں تعلیم کے بارے میں آپ کو میں بتا رہی ہوں. ایگزامپل میرے گھر سے ہی لے لو. بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا. جب تک آپ کے گھر سے ایگزامپل نہیں نکلتی, آپ 36 باتیں کر لو, آپ صرف لفاظی کر رہے ہو اور کچھ نہیں کر رہے ہو. بالکل. پریکٹیکل ہو تو بتاؤ, نہیں ہو تو پھر آپ لفاظی کر رہے ہو, آپ صرف لوگوں کو بہلا رہے ہو, اپنے دکان چمکا رہے ہو یا اپنے آپ کو چمکا رہے ہو. میں پریکٹیکلی بات آپ کو اس لیے ڈویژن بتا رہی ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ, کہ وہ فرسٹ بچہ میرا 8-9 کلاس میں اب گیا ہے. آپ اس سے انگریزی میں لینگویج کے حوالے سے, اور اسے ٹاکنگ پاور آپ اسے کر لیجئے. انسٹیٹیوٹ لیول پہ اس کو مدعو کیا جاتا ہے, اسپیشلی بلایا جاتا ہے کہ آپ ہماری جتنی بھی ہماری دکان چمکانی ہے آپ آ کے بولیے. اور وہ بچہ جو ہے نا ان کی ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہے, وہ بول رہا ہوتا ہے, اور اس کی بہت ساری جگہوں پہ اس کی انوالومنٹ ہے. سرمد حسین ان کا نام ہے. سیکنڈلی فارس صاحب ہیں ہمارے چھوٹے بیٹے, اس کی کیٹیگری بتا رہی ہوں. وہ بچہ ہے نا رٹوت ہوتا ہے, اوکے, پڑھتا ہے, جان لگا کے پڑھتا ہے, اچھا پڑھتا ہے. یہ بات بھی آپ نے بہت اچھی کی کہ ہر بچہ ایک دوسرے بچے سے مختلف ہے. ایک ہی گھر کا بچہ بتا رہی ہوں, ایک ہی گھر کا بچہ ہے اور بھائی ہیں آپس میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم لوگ نیچر چینج, ایگزیکٹلی یہ بات کنٹینیو کرتے ہیں. نرگس یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک. ناظرین آپ لوگ کہیں جائے گا, میں دیکھتے رہیے مسکراتے صفائی. ویلکم بیک ٹو دا شو. بڑھتے ہیں نرگس کی جانب, اور بات جو ادھوری چھوڑ کر گئے تھے کرتے ہیں وہیں سے پوری. آپ نے بتایا کہ سرمد صاحب اور دوسرے کا فارس حسین, فارس حسین صاحب کا اپنے بچوں کے حوالے سے آپ بتا رہی ہیں.
تھی کہ دونوں میں کتنا زیادہ فرق ہے پرسنالٹیز میں بھی, اور دونوں کا ویژن بھی چینج ہے, حالانکہ دونوں سگے بھائی ہیں. تو ہم لوگوں کا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. میں آپ کو تیسرے کا بھی میں اس کو کنٹینیو کروں کہ ہمبل, سافٹ نیچر, کسی کی مدد کر دینا. سرمد حسین فرسٹ میرا بیبی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ والد صاحب کی طرف سے بھی یہ چیز آئی, مدرس کی طرف. فارض صاحب جو ہے نا, جسے کہنا چاہیے نا کہ دنیا میں جیسے ایک ہوتا ہے نا گیو اینڈ ٹیک, کہ مما ایٹیٹیوڈ میں رہنا, اپنی پرسنالٹی کو شو آف کرنا, اچھے طریقے سے ملنا, رسپیکٹ دینا سب کو, لیکن اپنے ذہن کے حساب سے چلنا, کہ جتنا میں نے ٹائم دینا ہے اتنا ادر نہیں, ٹھیک ہے. یہ دونوں کی کیٹیگریز میں. تھرڈ کیٹیگریز میں آپ کو ایجوکیشنلی پوائنٹ آف ویو سے, میرے گھر میں ہی ایجوکیشن کے سیگمنٹس ہیں, آپ دیکھو تھرڈ والے کو آپ بلیو نہیں کرو گے کہکشاں, وہ کیٹیگری کے بھی بچے ہوتے ہیں, اور میں نے اپنی لائف میں دیکھے ہیں, پریکٹیکل تو میرے اپنے گھر میں ہے. اس بچے کے ایک سوال سے میں نے اپنے بچے کو جو ہے نا فائنڈ آؤٹ کیا کہ یہ بچہ میرا کس ٹائپ کا ہے. چھوٹی سی بات ہے, اس نے مجھے یہ کہا کہ مما 2 سے 3 بار سوال کیا, میں بزی تھی, میں کہا یار ٹھیک ہے نا, 2-3 بار میں نے اس کو جواب دیا. میں کہا اوکے بیٹا یہ ہے یہ. اماں جی میں آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ جو مچھر کاٹتا ہے نا, یہ مچھر جب کاٹتا ہے تو میں نے کہا ہاں ماسپل لگا لیں یا کچھ تو نہیں کاٹے گا. میں بولتی جا رہی تھی, ماں تھی نا, ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے نہیں تھی, ماں تھی. ایجوکیشنل پوائنٹ آف کام کرتی تو میں کوئی اور جواب دیتی, میں اس وقت ماں تھی. ارے بیٹا ٹھیک ہے نا, وہ کاٹتا ہے تو ٹھیک ہے, کچھ لگا لیتے ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر مما میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, مچھر جب کاٹتا ہے تو میں کہا جی وہ نشان ہو جاتا ہے نا, میں بولے جا رہی ہوں کیونکہ ماں تھی. اس نے آرام سے کہا مما جانی میری بات سن لیں, بڑے پیار سے کہا. پھر میں نے ریئلائز کیا کہ اب بیٹا ذرا تھوڑا سا ایجوکیشنلی پرسن بن جاؤ. اماں نہیں, اس نے کہا اماں جب مچھر کاٹتا ہے تو اس کے بعد نشان تو ہوتا ہے, اندر کیا چیز جاتی ہے جس سے ہمیں جلن ہوتی ہے, اس مچھر میں کیا ہوتا ہے. او مائی گاڈ. یہ سوال جب اس نے مجھے کیا, میں نے اس کی کیٹیگری کو چینج کر دیا. میں کہا یہ تو آبزرور ہے, اور یہ تو ریسرچ بیس والا بچہ ہے میرا, بالکل, اور اس کی جو کیٹیگری ہے وہ بالکل چینج کرنی ہے میں نے, کہ یہ تو کل کو مجھے کوئی بڑی چیز بنا کے دے گا تو یہ میرا بہت اچھا فائنڈر ہے. کسی بھی سیگمنٹ میں جاتا ہے, میڈیکلی جاتا ہے, الیکٹرانک میں جاتا ہے, کسی بھی چیز میں جاتا ہے, یہ میرا فائنڈر بچہ ہے, آبزرور بچہ ہے. اور اس کی ورڈنگ تینوں سے مختلف, جب ہم آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اس کی ورڈنگ بھی, آنسر سب سے مختلف ہوتا ہے کسی بھی ٹاپک پہ. اچھا, اب یہ بات مدرس کو سمجھانی ہے کہ آپ کے بچے اگر اس طرح سے ہیں تو فائنڈ آؤٹ کیجئے, ان کے ٹیلنٹ کو ضائع نہیں کریں, اور انہیں یہ بتائیں کہ بیٹا آپ کے وسائل نہیں ہے نا, آپ نہیں کر سکتے ہو نا, ایٹ لیسٹ اس کے کمرے میں ایک زون بنا دیں. آپ کی 4 دیوار کا ایک کمرہ ہے, آپ کے وسائل نہیں ہے, ایک کمرے کی دیوار دے دو جس پہ وہ سب کچھ اپنی سوچ کو وہ وہاں بیان کر دیں. بالکل, چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی یہاں پہ ایک سیگمنٹ کے طور پر لگا دو کہ اگر وہ 1 سال کے بعد وہ بچے کو کوئی 3rd پرسن دیکھتا ہے تو اس کی سوچ کے حساب سے اس کو گائیڈ لائن دے دے یار. 10واں سال کے بعد 13 سال کی پڑھائی کرنے کے بعد میٹرک کے بچے کو فائنڈ آؤٹ کرنا آسان ہو جائے گا کہ اس کو کون سی فیلڈ چاہیے. بالکل, وہی جو آپ کا پہلا سوال تھا اس کا آنسرنگ, یہ میں نے سارا سینیریو اس لیے بنایا کہ ہمارے سوال کے جواب میں آسانی آ جائے. بالکل, تو یہ چیز ہم نہیں دیکھتے, اور جس کی وجہ سے ہمارا بچہ اور ہمارے بچے کا ٹیلنٹ اور ہمارا نظام تعلیمی یہ ٹوٹل سب لوگ کرپٹ کہلاتے ہیں, اور سب کے سب جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں کہ یہ نظام ہی خراب ہے. کوئی نظام خراب نہیں ہے یار, آپ تھوڑا سا اس کو ہنٹ دو, اور اس ہنٹ کو پکڑنے والی وہ ایسوسیشن ہو, وہ ٹیم ہو ایجوکیشنلی جو اس پہ فوکس پہ کام کرے. ہماری کوئی بھی میڈیا پہ کام نہیں ہوتا ہے, نہ ایجوکیشن پہ کام ہوتا ہے, نہ کڈس پہ کام ہوتا ہے, نہ کوئی ایسی آج تک کوئی ایسا میں نے پروگرام نہیں دیکھا جس کے اوپر کڈس پہ کام ہو رہا ہو ریگولرلی بیس پہ, کنٹینیوسلی بیس پہ. کبھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم ہر سیلیبریٹی کو بلا رہے ہوتے ہیں, ہم ہر اوکیزن کو کر رہے ہوتے ہیں. میڈیا ہے نا, ٹھیک ہے کام کرے. میں اس لیے بول رہی ہوں, میں ایجوکیشنسٹ ہوں, میں اپنے بارے میں بات کروں گی بھائی, میرا حق ہے کہ میرے لیے, میرے بچوں کے لیے, میرے مستقبل کے لیے, میرے بچوں کے مستقبل کے لیے جو میری پوری ایک فیلڈ ہے, اس کے لیے پیچھے سے بیک گراؤنڈ پہ کس نے مجھے ہولڈ کیا ہے؟ کسی نے نہیں. میڈیا ہی ہے جو آپ کو ہولڈ کرتا ہے, میڈیا ہی ہے جو آپ کو گراتا ہے, میڈیا ہی ہے جو آپ کو بتاتا ہے, میڈیا ہی ہے جو آپ کو بناتا ہے. بے شک, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ چاہوں گی کہ ہمارے جتنے بھی جو مجھے سن رہے ہیں میڈیا کے حساب سے, گھر پہ خواتین سن رہی ہیں, کوئی بھی مجھے سن رہا ہے, تو اس چیز کو خیال میں رکھیں, اس چیز کو ذہن میں رکھیں. کوئی شروعات نہیں کرتا, شروعات آپ نہیں کرنی ہے, خود سے کرنی ہے. آپ ایک چیز شروع کر دو, آپ کی لائن لگ جائے گی اور آپ کا ٹیگ بن جائے گا کہ اس نے شروع کیا ہے. ہاں, ٹھیک ہے نا. اور بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں یہ شاہ کام تو ہم نے شروع کیا ہے, یہ تو ہماری ایجاد ہے. کوئی بھی کر لے بھائی, کوئی بھی کر لے, کرے تو صحیح, ٹھیک ہے نا. ابتدا تو آپ کرو. وہ ہے نا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اپنی لائف میں کہکشاں
کچھ ایسے درد ہوتے ہیں جس سے ہم بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ میرا اگر جرنی اور سینیریو آپ دیکھیں, 2 نومبر پچھلے سال کی بات ہے, میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا. بہت برے طریقے سے میں جل گئی. بسٹ ہوا, چولہا سا پھٹا اور پورا بسٹ میری باڈی پہ آیا, فیس, ہاتھ, پاؤں. میں آپ سے ڈسکس بھی کر رہی تھی, بتا بھی رہی تھی, بالکل آپ کو میں نے دکھایا بھی اپنا ہاتھ ہی. یہ سب برن تھا, یہ پٹی تھی سارا, یہ سب کچھ الحمدللہ اللہ کی ذات ہے بچانے والی. اور میرے وہ ساتھی, وہ مجھ سے پیار کرنے والے, وہ میرے اپنے, جنہوں نے مجھے موٹیویٹ بھی کیا, اور خود اپنے اندر بھی موٹیویشن تھی کہ ہارنا نہیں ہے. میرے ہسبینڈ نے میرا بڑا ساتھ دیا, اور اس حد تک وہ چلے گئے کہ کسی بھی طریقے سے میری وائف ایز اٹ از جیسی ہے ویسی نظر آئے. پورا برن ہوا چہرہ, چہرے پہ بہت انہوں نے میری یوں سمجھ لیں کہ بہت محنت کی کہ کسی بھی طریقے سے ڈاکٹر سے یہ وہ, اللہ ان کو جزا دے. اور وہ ساتھی جو میرے ساتھ جڑے رہے, جنہوں نے ایک ایک لمحہ میرے ساتھ یہ احساس دلایا کہ آپ اکیلی نہیں ہو, تو ان کا بھی تھینکس کہوں گی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں نا حادثات ہوتے رہتے ہیں, اور لوگ جو چھوٹے موٹے حادثات سے ڈر جاتے ہیں نا, اور پھر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ زندگی ہماری ختم یا رک گئی, ان لوگوں کے لیے یہ مثال ہے نرگس کی جانب سے. اور نرگس خود ایک زندہ مثال آپ کے سامنے یہاں موجود ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں نا, جب آپ کے اندر ایک ول پاور ہوتا ہے نا, تو آپ کے ساتھ چاہے کتنا بھی گہرا اور سنگین حادثہ ہو جائے, لیکن جب آپ کو اللہ پاک نے چنا ہے کہ آپ دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور آپ بتائیں گے لوگوں کو کہ ہاں جی میں ہوں سروائیور, میں نے کیا اس وقت سروائیو, اور آپ لوگ مجھے دیکھیں کہ آپ لوگ مجھ سے انسپریشن لیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے. جب آپ ہمت نہیں ہارتے تو اللہ پاک آپ کا ساتھ دیتے ہیں. نرگس یہاں پر بالکل ضرور, بس اس میں ایک چھوٹی سی بات اس میں انکلوڈنگ کروں گی کہ آپ کا وہ سوال تھا نا کہ شادی ہو گئی تو اب کیا کرنا ہے, اب سب کچھ ختم ہو گیا. کچھ ختم نہیں ہوتا. جب آپ کے اندر کچھ ختم ہو جائے گا تو سب ختم ہو جائے گا, اور آپ کے اندر اتنا سا بھی باقی رہے گا نا, ذرہ برابر بھی ویلنگ پوائنٹ, آپ زندہ ہو جاؤ گے. بالکل. تو سب تمام بہنوں کے حوالے سے ہم نے آج بات کی, ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی, بچوں کے حوالے سے بات کی, اور آپ کو اتنا جو ہے ہم نے انسپائر کیا, اتنی چیزیں آپ لوگوں کو بتائیں صرف اس لیے کہ کہیں نہ کہیں اگر کسی کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے تو اس میں آسانیاں پیدا ہو جائیں. نرگس آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت مزہ آیا. آپ سے آخری ایک اپنا شعر کا اس شعر سے جو ہے نا میں اختتام کروں گی, اور یہ میرا میسج بھی ہے. اور پہلا میسج تو یہ ہے کہ اچھا ہمارے پاس بالکل بھی ٹائم زندگی میں کبھی بھی اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو, آپ کچھ نہیں ہو, تو اسے جواب نہیں دینا, خاموش ہو جانا اور مسکرا دینا. اور یہ وقت بتائے گا کہ آپ کیا تھے, کیا ہو اور کیا ہوگے. لیکن اللہ سے دعا کرنا کہ جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے یہاں بھیجا ہے میں اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں. اور اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کی بے رخی سے اذیت ہوئی, مگر اس در بدر حیات نے جینا سکھا دیا. واہ 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 واہ, کیا کہنے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے نیوز بریک کا, اور بریکس کا آپ لوگ کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح.